बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम तफसीर इब्न कसीर ज़ियाउल कुरान को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। सूरह आल इमरान आयत नंबर 187 से लेकर 179 187 to 189 189 आई थिंक, दिस इज लिटिल कंफ्यूजिंग। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मिसाक़ल्लज़ीना ऊतुल किताबा ला तुबय्यिनुन्नहु लिन्नासि वला तक्तुमूनहु फ़नबाज़ुहु वराअ ज़ुहूरिहिम वश्तरू बिही समनन क़लीला फ़बिअसा मा यश्तरून ला तहसबन्नल्लज़ीना यफ़रहूना बिमा अतौ व युहिब्बूना अन युहमदू बिमा लम यफ़अलू फ़ला तहसबन्नहुम बिमफ़ज़ातिम मिनल अज़ाबि वलहुम अज़ाबुन अलीम वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दि वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। तर्जुमा। और याद करो जब अल्लाह ताला ने लिया पुख्ता वादा तो उन लोगों ने जिन्हें किताब दी गई कि तुम ज़रूर खोल कर बयान करना उसे लोगों से और ना छुपाना उसको, तो उल्टा उन्होंने फेंक दिया उस वादे को अपनी पुश्तों के पीछे और उन्होंने खरीद ली उसकी बस थोड़ी सी कीमत। सो बहुत बड़ी है वो चीज़ जो वो खरीद रहे हैं। हरगिज़ आप ये ख्याल न करें कि जो लोग खुश होते हैं अपनी कारस्तानियों पर और पसंद करते हैं कि उनकी तारीफ की जाए ऐसे कामों से जो उन्होंने किए ही नहीं, तो उनके मुतल्लिक ये गुमान न करो कि वो अमन में हैं। अजाब से उनके लिए ही तो दर्दनाक अजाब है और अल्लाह ही के लिए बादशाही आसमानों और ज़मीन की, और अल्लाह ताला हर चीज़ पर पूरी तरह कादिर है। तफसीर। वइज़ अख़ज़ल्लाह, इन आयात में अल्लाह ताला की तरफ से अहले किताब को ज़ज्र व तौबीह है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने अंबिया के ज़रिए उनसे अहद लिया था कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र को लोगों में आम करते रहेंगे ताकि वो आपकी बासत के इंतज़ार में रहें और जब अल्लाह ताला उनको मबूस फरमाए तौर पर ईमान लाकर उनकी इत्तबा करें। लेकिन उन्होंने उस अहद की खिलाफ वर्जी की और आपकी सिफ़ात को छुपा दिया और दुनिया व आखिरत के इनाम व इकराम के बदले में दुनिया के हकीर और आर्जी फ़वायद को इख्तियार कर लिया और इस तरह उन्होंने एक बहुत बड़े घाटे का सौदा किया। यहाँ उलमा कराम के लिए भी ज़रूरी है कि अगर उन्होंने भी उनका रास्ता इख्तियार किया तो वो भी उसी सज़ा के मुस्तहिक होंगे। उलमा को चाहिए कि उनके पास जो नफ़ा बख्श इल्म हो वो लोगों को अमल की तरफ ले जाए, उसे लोगों में आम करें, इस इल्म को हरगिज़ न छुपाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स से इल्म का कोई मसला पूछा जाए वो उसे छुपाए तो क़यामत के दिन उसके मुंह में आग की लगाम डाली जाएगी। ला तहसबन्नल्लज़ीना यफ़रहून, इस आयत करीमा में रियाकारों की मज़म्मत की जा रही है। यहाँ उन लोगों की भी मज़म्मत है जो किसी गैर के माल पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपना माल बढ़ाने के लिए झूठा दावा करता है तो अल्लाह ताला उसके माल में कमी कर देता है, और जो शख्स ऐसी चीज़ के साथ अपनी आसूदा हलाई जाहिर करता है जो उसे अता नहीं की गई, वो झूठ के दो कपड़े पहनने वाले की तरह है, यानी वो झूठा है। एक मरतबा मरवान ने अपने दरबान राफे से कहा, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के पास जाओ और उन्हें अर्ज़ करो कि अगर अपने काम पर खुश होने और ना किए हुए काम पर तारीफ पसंद करने के बायस खुदा का अजाब होगा तो हम में से कोई भी उससे नहीं बच सकेगा। आपने जवाब में फरमाया कि तुम्हारा इस आयत से क्या ताल्लुक है। फिर आपने ये आयत वइज़ अख़ज़ल्लाहु मिसाक़ल्लज़ीना तलावत फरमाई और फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब अहले किताब में से किसी ने किसी चीज़ के बारे में पूछा था, उन्होंने हक को छुपा लिया और उसके बरक्स जवाब दे दिया और बाहर निकलकर ये गुमान करने लगे कि हमने आपके सवाल का जवाब दे दिया, और ये भी ख्वाहिश करने लगे कि हमारी तारीफ की जाए और हक छुपाने पर खुश भी होने लगे। इस आयत करीमा में उनकी इस रविश का बयान है। एक रिवायत में यह भी मरवी है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जंग में तशरीफ़ ले जाते तो मुनाफिकीन अपने घरों में बैठ जाते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की खिलाफ वर्जी करने पर खुश होते, और जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग से वापस तशरीफ़ लाते तो ये तरह तरह के बहाने बनाकर माजरत करते और कस्में उठाते और चाहते कि उनके इस तर्ज अमल पर तारीफ की जाए। उस पर यह आयत करीमा नाजिल हुई। मरवान ने हज़रत अबू सईद खिदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से भी इस आयत के बारे में दरियाफ्त किया तो आपने फरमाया कि यह आयत करीमा उन मुनाफिकों के बारे में नाजिल हुई है जो अपने घरों में बैठे रहते और जहाद के लिए मुसलमानों के साथ न जाते। अगर इस लश्कर को नुकसान पहुँचता तो ये खुश होते और अगर उन्हें नुसरत और कामयाबी हासिल होती
تو یہ لوگ قسمیں اٹھا کر مسلمانوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتے۔ یہ سن کر مروان نے کہا، کہاں یہ واقعہ اور کہاں یہ آیت؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ واقعہ انہیں بھی معلوم ہے۔ مروان نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا یہ واقعہ صحیح ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ابو سعید نے سچ کہا ہے۔ پھر ابو سعید فرمانے لگے، اس کے بارے میں رافع بن خدیج کو بھی معلوم ہے، لیکن اسے خوف ہے کہ اگر اس نے تمہیں یہ واقعہ بتا دیا تو صدقے کی اونٹنیاں اس سے چھین لی جائیں گی۔ پھر جب وہ مروان کی مجلس سے باہر نکلے تو حضرت زید رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے کہا، میں نے جو تمہاری گواہی دی ہے کیا تم اس پر میری تعریف نہیں کرو گے؟ تو انہوں نے فرمایا، تم نے سچی گواہی دی ہے۔ تو حضرت زید فرمانے لگے، کیا سچی گواہی پر تعریف نہیں ہوتی؟ یہ اس دور کا واقعہ ہے جب مروان بن حکم مدینہ کا گورنر تھا۔ اس سے پہلے اس آیت کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا جواب گزر چکا ہے، لیکن دونوں جوابوں کے بارے میں کوئی تضاد نہیں ہے، کیونکہ یہ آیت کریمہ عموم پر دلالت کرتی ہے اور ان تمام واقعات کو شامل ہے۔ حضرت ثابت بن قیس انصاری رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی ہلاکت کا بڑا خدشہ ہے۔ آپ نے پوچھا کیوں؟ تو عرض کی، اللہ تعالیٰ نے ایسے عمل پر تعریف کو پسند کرنے سے منع فرمایا ہے جو اس نے خود نہ کیا ہو، حالانکہ مجھے تعریف پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تکبر سے منع کیا ہے، حالانکہ میں جمال کو پسند کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند کرنے سے منع فرمایا ہے۔ میری حالت یہ ہے کہ میری آواز انتہائی بلند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں یہ چیز پسند نہیں ہے کہ تمہاری زندگی بہترین ہو، اللہ کی راہ میں تم شہید کیے جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے عرض کی، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، وہ خوشگوار زندگی گزار مسلمہ کذاب کے خلاف مارکے میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ اس آیت کریمہ میں تحسبنہم کو یحسبنہم بھی پڑھا گیا، اس وقت معنی یہ ہوگا کہ وہ لوگ عذاب الہی سے نہیں بچ سکیں گے۔ یہ اس لیے ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی وہ کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے، اس کے سامنے کسی چیز کو دم مارنے کی مجال نہیں۔ اس لیے اس سے ڈرتے رہو، اس کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرو اور اس کے غضب اور انتقام سے بچنے کی کوشش کرو، اس سے بڑھ کر کوئی عظیم ہے اور نہ قدرت والا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 190 سے 194، 190 to 194۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامت انک لا تخلف المیعاد۔ ترجمہ: بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے بدلتے رہنے میں بڑی نشانیاں ہیں اہل عقل کے لیے۔ وہ عقل مند جو یاد کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور پہلوؤں پر لیٹے ہوئے، اور غور کرتے رہتے ہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، اور تسلیم کرتے ہیں، اے ہمارے مالک، نہیں پیدا فرمایا تو نے یہ کارخانہ حیات بیکار، پاک ہے تو ہر عیب سے، بچا لے ہمیں آگ کے عذاب سے، اے ہمارے رب، بے شک تو نے جسے داخل کر دیا آگ میں تو رسوا کر دیا تو نے اسے، اور نہیں ہے ظالموں کا کوئی مددگار۔ اے ہمارے رب، بے شک سنا ہم نے منادی کرنے والے کو کہ بلند آواز سے بلاتا تھا ایمان کی طرف اور کہتا تھا کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے مالک، پس بخش دے ہمارے گناہ اور مٹا دے ہم میں سے ہماری برائیاں، اور اپنے کرم سے موت دے ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ۔ اے ہمارے رب، عطا فرما ہمیں جو وعدہ کیا تو نے ہمارے ساتھ اپنے رسولوں کے ذریعے، اور نہ رسوا کر ہمیں قیامت کے دن، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تفسیر: انا فی خلق السماوات والارض، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قریش یہود کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس کیا معجزات لے کر آئے؟ انہوں نے جواب دیا، عصا اور ید بیضا،
پھر عیسائیوں کے پاس گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ مادرزاد اندھوں کو بینا کر دیتے، کوڑ کے مریض کو اچھا کر دیتے اور مردوں کو زندہ کرتے۔ اس کے بعد قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے صفا کے پہاڑ کو سونا بنا دے۔ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ نازل ہوئی، یعنی اہل عقل کے لیے اس کائنات میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں، اگر وہ صرف انہی میں غور و فکر کریں تو یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ لیکن اس میں اشکال یہ ہے کہ یہ سوال مکہ میں ہوا تھا اور یہ آیت مدینہ میں نازل ہوئی تھی، واللہ اعلم بالصواب۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ آسمان کی بلندی اور وسعت، زمین کی پستی اور کثافت، آسمان میں رواں دواں سیاروں اور ستاروں، زمین میں بڑے بڑے سمندروں، پہاڑوں، وسیع میدانوں، سرسبز کھیتیوں اور پودوں، رنگ رنگ کے پھلوں، مختلف نوع کے جانوروں اور معدنیات، انواع و اقسام کے کھانوں، طرح طرح کی کئی خوشبوؤں، گردش لیل و نہار اور ان کے گھٹنے اور بڑھنے میں اہل عقل و دانش کے لیے نشانیاں ہیں۔ یعنی ان واضح نشانیوں میں غور و فکر کر کے انسان اپنے خالق کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ اہل عقل سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی عقل انتہائی پختہ اور پاکیزہ ہو، جو آسانی سے اشیاء کی حقیقت کا ادراک کر سکے۔ اس سے مراد بے عقل گونگے بہرے نہیں ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا وَكَأَيِّن مِّنْ آيَاتٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، سورہ یوسف۔ اور کتنی ہی بے شمار نشانیاں ہیں جو آسمانوں اور زمین ہر گوشے میں سجی ہوئی ہیں، جن پر یہ ہر صبح و شام گزرتے ہیں اور وہ ان سے روگردانی کیے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اہل عقل کی صفات بیان فرماتا ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اور اگر کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکو تو بیٹھ کر، اور پھر اگر اس طرح بھی نہ پڑھ سکو تو پہلو پر لیٹ کر۔ یعنی اہل اللہ کسی حال میں بھی اللہ کے ذکر کو ترک نہیں کرتے اور ہر حال میں اپنی زبان و دل کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں اور ان حکمتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو خالق کی عظمت و قدرت اور اختیار و رحمت پر دال ہیں۔ شیخ ابو سلیمان درانی فرماتے ہیں کہ میں جب بھی گھر سے باہر نکلتا اور میری نظر کسی چیز پر پڑتی تو میں دیکھتا کہ اس چیز میں میرے لیے ایک نعمت بھی موجود ہے اور وہ میرے لیے باعث عبرت بھی ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ لمحہ بھر کے لیے غور و فکر کرنا رات بھر کے قیام سے افضل ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ فکر و تدبر ایک ایسا آئینہ ہے جو تم پر برائیوں اور اچھائیوں کو واضح کر دیتا ہے۔ حضرت سفیان بن عینیہ فرماتے ہیں کہ غور و فکر ایسا نور ہے جو تیرے دل میں داخل ہوتا ہے، اور بسا اوقات یہ شعر پڑھتے جب انسان غور و فکر کرنے کا عادی ہو تو اس کے لیے ہر شے باعث عبرت ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کا قول باعث نصیحت اور جس کی خاموشی غور و فکر اور جس کا دیکھنا عبرت حاصل کرنے کے لیے ہو۔ حضرت لقمان حکیم فرماتے ہیں کہ طویل گوشہ نشینی غور و فکر کا باعث ہے، اور طویل غور و فکر راہ جنت کی علامت ہے۔ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس قدر غور و فکر زیادہ ہوگا اسی قدر سمجھ بوجھ بھی تیز ہوگی، اور جس قدر سمجھ بوجھ تیز ہوگی اسی قدر علم نصیب ہوگا، اور جس قدر علم زیادہ ہوگا اسی کے مطابق نیک اعمال بھی بڑھتے جائیں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زبان کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھنا بہتر ہے، اور اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا سب سے افضل عبادت ہے۔ حضرت مغیث اسود رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر روز قبروں کی زیارت کیا کرو تاکہ تمہیں اپنے انجام کا فکر ہو، اور پھر اپنے دل میں اس منظر کو حاضر کرو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے دو گروہ حاضر ہیں، ایک جنت کی طرف جانے والا ہے اور دوسرا جہنم کی طرف، اور اپنے ذہنوں اور بدنوں کو دوزخ کی آگ، اس کے ہتھوڑے اور اس کے مختلف طبقات کا شعور دلاؤ۔ اس کے بعد آپ رونے لگتے یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑتے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک شخص کسی راہب کے پاس سے گزرا جو قبرستان اور گندگی کے ڈھیر کے درمیان ڈیرا لگائے ہوئے تھا۔ اس نے راہب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تیرے پاس دنیا کے دو خزانے ہیں جو تیرے لیے باعث عبرت ہیں، ایک خزانہ قبرستان اور ایک خزانہ مال کا، یعنی کوڑا کرکٹ کا ڈھیر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بعض اوقات کسی ویران کھنڈر کے پاس جاتے تو بڑی غمگین آواز کے ساتھ کہتے، اے اجڑے ہوئے دیارو تمہارے مکین کہاں ہیں؟ پھر خود ہی فرماتے کہ اللہ کی ذات کے سوا ہر شے فانی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور قلب کے ساتھ پڑھی ہوئی دو مختصر رکعات اس رات بھر کی عبادت سے افضل ہے جس میں دل غافل ہو۔
حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، اپنے پیٹ کے 1/3 حصے میں کھانا کھاؤ، دوسرے حصے میں پانی پیو اور تیسرے حصے کو سانس لینے کے لیے چھوڑ دو تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور و فکر کر سکو۔ کسی دانا کا قول ہے کہ جو شخص بغیر عبرت کے دنیا کی طرف دیکھتا ہے اسی غفلت کی مقدار اس کے دل کا نور مان پڑ جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عبد قیس فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہ سے سنا ہے کہ نور ایمان غور و فکر کا نام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو، دنیا میں مہمان بن کر رہو، مسجدوں کو اپنا گھر بنا لو، اپنی آنکھوں کو رونا، جسم کو صبر اور دل کو غور و فکر کی تعلیم دو، کل کی روزی کا غم نہ کرو۔ امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ رونے لگے۔ جب پوچھا گیا تو فرمانے لگے کہ میں نے دنیا کی لذتوں اور خواہشات میں غور و فکر کیا اور ان سے عبرت حاصل کی اور اس نتیجے پر پہنچا کہ دنیا کی تمام لذات آخرکار مقدر ہو جاتی ہیں، مگر اس میں عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے عبرت نہ ہو تو کم از کم نصیحت حاصل کرنے والے کے لیے نصیحت ہو۔ حسین بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ مومن کی خوشی غور و فکر میں ہے اور اس کی لذت عبرت حاصل کرنے میں ہے۔ ہم ہر طرف سے خطرات میں گھرے ہوئے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ بعض غافل ایسے ہیں کہ ان کی عمر کا اکثر حصہ گزر گیا لیکن انہیں اس کا شعور تک نہ ہوا۔ بعض اوقات انسان کی زندگی اس کی دل پسند خواہشات کے مطابق ہوتی ہے مگر زمانہ جلد ہی اسے بدل دیتا ہے۔ ہم اللہ کی محبت میں حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ یقیناً ان امور میں غور و فکر کرنے سے عقل مند آدمی کو عبرت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو اس کی ذات و صفات اور قدرت پر دلالت کرنے والی نشانیوں میں غور و فکر نہیں کرتے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَاتٍ سے لے کر وَهُمْ مُشْرِكُونَ، سورہ یوسف۔ ترجمہ، آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر یہ صبح و شام گزرتے ہیں اور ان سے روگردانی کیے ہوتے ہیں، اور ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان نہیں لاتے مگر اس حالت میں کہ وہ شرک کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ اپنے ان مومن بندوں کی تعریف فرماتا ہے جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے اس کا ذکر کرتے ہیں اور زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے باری تعالیٰ، تو نے اس مخلوق کو عبث اور بیکار پیدا نہیں کیا بلکہ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے تاکہ برے اعمال والوں کو ان کے اعمال بد کی سزا اور اچھے عمل والوں کو ان کے اعمال حسنہ کی جزا عطا فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں کہ تو اس سے منزہ ہے کہ کسی چیز کو بیکار پیدا کرے۔ اے عدل و انصاف کے ساتھ مخلوق کو پیدا کرنے والے، اے ہر قسم کے عیب و نقص سے پاک، ہمیں اپنی قوت و طاقت سے آگ سے بچا اور ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے، اور ان اعمال کی برکت سے ہمیں جنت کی راہ دکھا اور اپنے دردناک عذاب سے محفوظ رکھ۔ پھر عرض کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، جس کو تو نے نار جہنم میں داخل کیا وہ تمام اہل حشر کے سامنے رسوا ہو جاتا ہے اور قیامت کے دن ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا اور نہ تیری مشیت اور ارادے کے سامنے انہیں کوئی بچانے والا ہوگا۔ اے ہمارے رب، ہم نے ایک ندا دینے والے کی ندا سنی جو ایمان کی دعوت دے رہا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ ہم آپ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے ایمان لے آئے اور آپ کی اتباع کی۔ اے ہمارے پروردگار، ہم تجھ پر ایمان لے آئے اور تیرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی۔ اس کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری برائیوں کی پردہ پوشی فرما اور ہمیں نیک اور صالح لوگوں کے ساتھ ملا دے، اور تو نے جو ان سے وعدے اپنے رسولوں کی زبانی کے لیے انہیں پورا فرما۔ اس کا یہ بھی مفہوم بیان کیا گیا کہ وہ وعدہ جو تو نے اپنے رسولوں پر ایمان لانے کا کیا تھا، لیکن پہلا مفہوم زیادہ ظاہر اور واضح ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسکلان ان 2 شہروں میں سے ایک ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 70,000 ایسے افراد اٹھائے گا جن سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، اور 50,000 ایسے شہداء کو اٹھائے گا جو وفد بن کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور یہیں سے شہداء کی ایسی صفیں ہوں گی جن کے کٹے ہوئے سر ان کے ہاتھوں میں ہوں گے اور ان کی رگوں سے خون جاری ہوگا، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، ربنا وآتنا ما وعدتنا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے ان بندوں نے سچ کہا، انہیں نہر بیضاء میں غسل دو۔ یہ غسل کے بعد اس نہر سے اس حال میں نکلیں گے کہ ان کا رنگ صاف سفید ہوگا اور وہ جنت میں جہاں چاہیں گے سیر کریں گے۔ یہ حدیث غریب ہے اور بعض نے اسے موضوع کہا ہے، واللہ اعلم۔ لا تخزنا یوم القیامہ، اے اللہ ہمیں قیامت کے دن لوگوں کے سامنے رسوا نہ کرنا، تیرا وعدہ سچا ہے اور وہ ضرور پورا ہوگا جس کے بارے میں تیرے رسولوں نے بھی خبر دی ہے، یعنی قیامت کے دن ساری مخلوق تیرے سامنے حاضر ہوگی۔ حضرت جابر بن عبداللہ
رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ابن آدم کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اتنی رسوائی اور شرمندگی ہوگی کہ وہ آگ میں جانے کی تمنا کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو آپ آل عمران کی آخری 10 آیات تلاوت فرماتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں اپنی خالہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ جب رات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کے ساتھ کچھ دیر کے لیے محض گفتگو رہے، پھر آرام فرما ہو گئے۔ جب رات کا تہائی حصہ رہ گیا تو آپ نیند سے بیدار ہوئے اور آسمان کی طرف دیکھ کر یہ آیت کریمہ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تلاوت فرمائی اور پھر مسواک کی اور وضو فرمایا اور پھر 11 رکعت نماز عطا فرمائی۔ پھر جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی تو 2 رکعت سنت ادا فرمائی اور پھر مسجد میں تشریف لا کر لوگوں کو نماز پڑھائی۔ امام بخاری نے دوسرے مقام پر یہ الفاظ زیادہ کیے ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں تکیے کی عرض کی طرف لیٹا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ تکیے کے طول کی طرف لیٹ گئے۔ آدھی رات یا اس سے کچھ پہلے یا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور اپنے دست مبارک کے ساتھ اپنی نیند کو دور کیا اور پھر آل عمران کی 10 آیات تلاوت فرمائی اور پھر ایک لٹکے ہوئے مشکیزے سے پانی لے کر اچھی طرح وضو فرمایا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں بھی کھڑا ہوا اور اسی طرح سب کچھ کیا اور آپ کی بائیں جانب نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے سر پر رکھ کر میرے کان کو پکڑا اور مجھے گھما کر اپنی دائیں جانب کر لیا اور 2 رکعت کر کے 6 مرتبہ یعنی 12 رکعت پڑھی، پھر وتر ادا کیے اور پھر آرام فرما گئے۔ یہاں تک مؤذن نے آ کر صدا دی تو آپ نے 2 مختصر رکعتیں ادا کی اور باہر آ کر صبح کی نماز پڑھائی۔ ابن مردویہ کی روایت میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے حکم دیا کہ میں ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گزاروں اور آپ کی نماز کی کیفیت دیکھوں۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھائی، میرے سوا تمام صحابہ کرام گھروں کو چلے گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو فرمایا کون ہو؟ عبداللہ ہوں، میں نے عرض کی ہاں۔ فرمایا مسجد میں کیوں رہے ہوئے ہو؟ میں نے عرض کی میرے والد نے حکم فرمایا ہے کہ میں آج کی رات آپ کے پاس گزاروں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میرے ساتھ آؤ۔ گھر میں داخل ہوا تو فرمایا عبداللہ بستر بچھاؤ۔ بالوں کا بنا ہوا ایک تکیہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سر رکھ کر سو گئے، حتیٰ کہ مجھے ان کے خراٹوں کی آواز آنے لگی۔ پھر آپ بیدار ہوئے اور بستر پر بیٹھ کر آسمان کی طرف سر اٹھایا اور 3 مرتبہ سبحان المالک القدوس پڑھا اور آل عمران کی آخری آیات تلاوت فرمائی۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ان آیات کے بعد یہ دعا پڑھی، اللہم اجعل فی قلبی نوراً وفی سمعی نوراً وفی بصری نوراً وعن یمینی نوراً وعن شمالی نوراً ومن بین یدی نوراً ومن خلفی نوراً ومن فوقی نوراً ومن تحتی نوراً وعازم لی نوراً ویوم القیامہ۔ ترجمہ ہے بار خدایا میرے دل، کان اور میری آنکھ میں نور کر دے اور میرے دائیں و بائیں، سامنے اور پیچھے، اوپر اور نیچے نور کر دے اور قیامت کے دن میرے نور کو عظیم کر دے۔ یہ دعا صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اس آیت کی تفسیر کے شروع میں طبرانی کے حوالے سے جو حدیث گزری ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت مکی ہے، لیکن مشہور یہی ہے کہ یہ آیت کریمہ مدنی ہے۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس کو ابن مردویہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت عطا ابن عمر اور عبید بن عمیر حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کے درمیان اور ان کے درمیان پردہ تھا۔ ام المومنین نے حضرت عبید سے فرمایا تم کیوں نہیں آیا کرتے؟ آپ نے جواب دیا کسی شاعر کا قول ہے کہ کم ملا کرو تاکہ محبت بڑھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے عبید سے کہا کہ ان باتوں کو چھوڑو، ہم تو اس لیے حاضر ہوئے کہ آپ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی بات بتائیں جو عجیب ہو۔ آپ یہ سن کر رونے لگیں اور فرمانے لگیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کام تعجب انگیز تھے۔ اچھا ایک واقعہ سنو، ایک رات میری باری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میرے ساتھ سو گئے، پھر فرمانے لگے اے عائشہ میں اپنے رب کی کچھ عبادت کرنا چاہتا ہوں، مجھے جانے دو۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا قرب پسند کرتی ہوں اور میری یہ بھی خواہش ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کریں۔ آپ کھڑے ہوئے اور مشکیزے سے پانی لے کر وضو فرمایا اور بہت کم پانی استعمال کیا اور پھر نماز میں مشغول ہو گئے، پھر اتنا روئے کہ ریش مبارک آنسو سے تر ہو گئی اور پھر سجدے میں گر گئے اور اتنا روئے کہ زمین آنسوؤں سے سیراب ہو گئی، پھر آپ پہلو کے بل لیٹ گئے اور روتے رہے حتیٰ کہ حضرت بلال نے آ کر نماز کے لیے بلایا اور آنسو دیکھ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس لیے روئے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے وہ تمام الزامات دور فرما دیے ہیں جو آپ پر ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد لگائے گئے۔
آپ نے فرمایا اے بلال میں کیوں نہ رہوں، مجھ پر آج رات یہ آیت نازل ہوئی ہے، انا فی خلق السماوات والارض، پھر فرمایا ہلاکت ہے اس کے لیے جس نے اس آیت کو پڑھا اور غور و فکر نہ کیا۔ عبد بن حمید کی روایت میں یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں سلام عرض کیا تو آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، ہم نے اپنے نام بتائے اور آخر میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ نے اپنے رخسار کے نیچے اپنا دست مبارک رکھا اور روتے رہے حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے آنسوں نے زمین کو ترک کر دیا ہے۔ اور حضرت بلال کے جواب میں یہ بھی فرمایا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ امام اوزاعی نے ان آیات میں غور و فکر کرنے کی غایت کے بارے میں پوچھا گیا، آپ نے فرمایا ان آیات کو اس طرح پڑھے کہ ان کے معنی کو اچھی طرح سمجھ لے۔ ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ ہر رات سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔